बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज के फ़ज़ाइल पर हमने जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने ज़ुल्हिज्जा के महीने के पहले 10 दिनों की अहमियत के बारे में बताया था, जिसमें दो अहम अरकान हज और ईद उल अज़हा आते हैं। हज के बारे में उस वीडियो में हमने तफसील से बात की थी। इस वीडियो में हम ईद उल अज़हा के बारे में बात करेंगे। हज के फ़ज़ाइल और हज के वाक़यात वाली वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ईद उल अज़हा ज़ुल्हिज्जा की 10, 11, 12 और 13 तारीख तक मनाई जाती है। ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान या कुर्बानी वाली ईद भी कहा जाता है। इस ईद पर मुसलमान अपनी हलाल कमाई में से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं और अल्लाह की रिज़ा के मुताबिक मनासिके हज अदा करते हैं। दोस्तों, कुर्बानी का अमल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है, लेकिन हमें जो ईद उल अज़हा में कुर्बानी का हुक्म मिला है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ने इस कदर पसंद फरमाया कि रहती दुनिया तक उसको हज का एक रुकन बना दिया और सब लोग मनासिके हज अदा करके बाकायदा कुर्बानी करते हैं। तकरीबन 1500 सालों से ये सुन्नत इब्राहीमी अदा की जा रही है और ता क़यामत की जाती रहेगी। आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के उस ईमान अफरोज़ किस्से को बयान करते हैं जिससे ईद उल अज़हा में कुर्बानी की बुनियाद पड़ी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से रात के पिछले पहर उठ उठ कर दुआएं किया करते थे कि या अल्लाह, मुझे नेक औलाद दे दे। अल्लाह ने उन पर करम किया और 84 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको हज़रत हाजरा के बतन से एक प्यारा सा बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा। अल्लाह ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक आजमाइश में डाला। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी जोजा और बेटे को फलां वादी में छोड़ आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत हाजरा और अपने नौज़ायदा बेटे हज़रत इस्माइल को पहाड़ों के बीच एक वादी में छोड़ आए, जहां आज खाना काबा है। और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 13 साल हुई तो एक बार मिलने आए। यहाँ फिर अल्लाह ने अपने खलील को एक आजमाइश में डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया और ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब मिसले वही होते हैं। उनके ख्वाब झूठ या शैतानी मुदाखलत से पाक होते हैं। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब 3 रातें लगातार आया। ख्वाब देखने के बाद आप हज़रत हाजरा के पास आए और कहा कि बेटे को तैयार कर दो, हमने एक दोस्त की दावत पे जाना है। हज़रत हाजरा ने बेटे को अच्छे से तैयार कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर चल दिए। वो बेटा जिसको अल्लाह से दुआएं मांग मांग कर लिया था, आज उसको अल्लाह की रिज़ा के लिए ज़िबा करने के लिए जा रहे थे। ये मंजर देखकर शैतान के तन बदन में आग लग गई। वो रस्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि ए इब्राहीम, एक ख्वाब की वजह से बेटे को ज़िबा करने चला है। अल्लाह को राज़ी करने के और भी कई तरीके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर उसको मारा और कहा कि हट जा, मेरे पास 1000 बेटे भी होते तो वो भी अल्लाह पर कुर्बान कर देता। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने भी यही बात की कि अल्लाह की रिज़ा में राज़ी हैं और पत्थर मार कर भगा दिया। इसके बाद शैतान हज़रत हाजरा के पास गया। क्योंकि माँ की ममता कमज़ोर होती है तो उनसे कहा कि कहाँ है तेरा बेटा। हज़रत हाजरा ने कहा कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किसी दोस्त की दावत पर गया है। शैतान ने कहा कि नहीं, इब्राहीम तो उसको ज़िबा करने जा रहा है। हज़रत हाजरा ने कहा कि कैसी बात करते हो, जिस औलाद को दुआएं मांग मांग कर लिया उसको ज़िबा कैसे कर सकते हैं। फिर शैतान ने कहा कि वो इसको अल्लाह का हुक्म कहता है। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अल्लाह के लिए 1000 इस्माइल कुर्बान। वहाँ भी शैतान ने पत्थर खाए। अब ये हाजियों पर सुन्नत है कि हज के दिनों में इन जगहों पर जाकर शैतान को पत्थर मारते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मीना की वादी में पहुंचे तो बेटे से कहा कि ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह ने आपको जिस बात का हुक्म दिया है उसको पूरा करें। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। अल्लाहु अकबर।
نبی تو نبی، ان کا بیٹا بھی ایسا کہ والد کی فرما برداری میں کمال ہی کر دیا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، کوئی سوال نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی بات پر ایک شعر لکھا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد سے 3 گزارشیں کی۔ پہلی یہ کہ رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، ایسا نہ ہو کہ میں مداخلت کرتا نظر آؤں۔ دوسری یہ کہ میرا منہ دوسری طرف کر دیجئے تاکہ میں آپ کی طرف دیکھ کر آپ کے ارادے کو کمزور نہ کر دوں۔ اور تیسری یہ کہ جب آپ گھر جائیں تو ماں کو میری طرف سے سلام عرض کر دینا اور میرے کپڑے ان کو دے دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، کیونکہ یہ منظر دیکھنا ایک باپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے۔ رسی تو ان کو باندھی جاتی ہے جو بھاگنے والے ہوتے ہیں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا ہوں۔ اور پھر زمین و آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اللہ کی رضا کے لیے باپ بیٹے کو ذبح کرنے پر راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے راضی ہو گیا۔ آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یا اللہ کیا قیامت آ رہی ہے؟ کہا، تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم کہتے تھے کہ انسان کو کیوں خلیفہ بنا رہے ہو، سجدے اور عبادت تو ہم کرتے ہیں، یہ تو فساد کرے گا، اب دیکھو میرے بندے کی اطاعت اور فرما برداری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیاں کھول دیں، اپنی آنکھوں پر واپس پٹی باندھی اور ہاتھ میں چھری لے کر پوری قوت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ پھیری، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا کہ اے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری نے زبان حال سے آواز دی کہ اے ابراہیم تو مجھے ایک بار کاٹنے کو کہتا ہے اور تیرا رب مجھے 70 بار کہتا ہے کہ خبردار ایک بال بھی کٹا تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ مطلب لیا کہ شاید اللہ کو کوئی بات پسند نہ آئی ہو جو چھری کو روک دیا گیا۔ انہوں نے استغفار پڑھا اور پھر چھری چلائی اور پورا زور لگا دیا، گردن کٹ گئی اور خون بہہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ جو کام ذمہ تھا کر گزرے۔ جلدی سے آنکھوں سے پٹی اتاری اور دیکھا کہ ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا ہے، اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس کھڑے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز آئی، ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، تم نے تو اپنے گمان میں بیٹے پہ چھری چلائی، لیکن ہم نے اس وقفے میں بیٹے کی جگہ دمبا رکھ دیا اور ہم نے پچھلوں کے لیے اس عمل کو سنت رکھ دیا۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس قصے میں دراصل زندگی کے 2 نمونے ہیں۔ ایک نمونے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں اور محبت الہی کے جذبے سے سرشار انسان ان تقاضوں سے کس طرح اونچا عہدہ پاتا ہے۔ دوسرے نمونے سے یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں والدین کی اطاعت و فرما برداری کے حدود کیا ہیں۔ عید قربان محبت الہی اور اطاعت والدین کے ان نمونوں کو دہراتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی محبت اور والدین کے ساتھ اسی طرح کے حسن سلوک اور اطاعت کا مطالبہ کرتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے دکھائی۔ ورنہ اللہ کو نہ خون سے کچھ غرض ہے نہ گوشت کی طلب۔ قرآن کریم کی سورہ حج کی 37 آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ دوستوں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حجاج کرام تو حج کے دوران اس کا اہتمام کرتے ہی ہیں، لیکن جو حج پر نہیں گئے ان کو بھی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے تکبیرات کا آغاز کر دینا چاہیے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور یہ سلسلہ 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک جاری رکھنا چاہیے۔ تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کی نیت رکھنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد پہلے 10 دن بال اور ناخن نہ کاٹے، قربانی سے فارغ ہو کر کاٹ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ دوستوں، عید کے دن قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز سے ہم اپنے اس دن یعنی عید الاضحیٰ کی ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر عیدگاہ سے واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقے کو پہنچ گیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت میں جلدی کی۔ قربانی سے اس میں کوئی چیز نہیں۔ یہ حکم غیر حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ حاجی تو عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھتے۔ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں؟ اس بارے میں ابو داؤد میں ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں۔ پہلا وہ جانور جو کانا یا بھینگا ہو جس کا کانا پن واضح ہو، دوسرا وہ جو بیمار ہو جس کی بیماری واضح ہو، تیسرا جو لنگڑا ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، چوتھا وہ جو نہایت ہی لاغر جانور ہو جس کے اندر گودا نہ ہو۔ اروا الغلیل میں ہے کہ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ آنکھ کے ساتھ ساتھ کان بھی اچھی طرح دیکھ لیے جائیں، اس لیے کہ کان میں نقص والے جانور بھی قربانی کرنے سے منع کیے گئے ہیں۔ کان میں نقص کا مطلب کان آگے پیچھے سے کٹا ہوا یا سوراخ والا ہو۔ اسی طرح وہ جانور جس کا کان آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مجمع الزوائد میں حدیث 3578 کی روایت ہے جس میں 2 اور جانوروں کی قربانی سے منع کیا گیا ہے، ایک خارش والا جانور اور دوسرا وہ جانور جس کا تھن کٹا ہوا ہو۔ قربانی کا جانور 2 دانتا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5082 میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 دانتا جانور کی قربانی کرو، ہاں اگر وہ تم کو دشوار ہو یعنی مل نہ رہا ہو یا اس کا خریدنا تمہاری طاقت سے بالا ہو تو 1 سالہ دمبا یا مینڈھا ذبح کرو۔ اس حدیث کے مطابق بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی اور گائیں 2 دانتا ہونے ضروری ہیں۔ اگر یہ نہیں تو پھر دمبا یا مینڈھا کرو جو 1 سال کا ہو۔ اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی نمایاں عیب پیدا ہو جائے، مثلا آدھے سے زیادہ کان کٹ جائے، کانا ہو گیا یا ظاہراً لنگڑا ہو گیا یا سینگ ٹوٹ گیا، اس سلسلے میں علماء کا ماننا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہو اس کے لیے زیادہ صحیح یہی ہے کہ وہ مزید کچھ رقم خرچ کر کے بے عیب جانور لے کر قربانی کرے۔ البتہ وہ آدمی جو جانور بدلنے کی صورت میں نقصان برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے۔ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہے۔ گھر کے ہر فرد کی طرف سے الگ الگ قربانی ضروری نہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سب گھر والوں کی طرف سے لوگ ایک ہی قربانی ذبح کرتے تھے۔ روا الطبرانی میں ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 بکری تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ اگر قصاب سے قربانی کرائی جائے تو قصاب کو اجرت اس قربانی سے نہ دی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو میں قربانیوں پر کھڑا ہو گیا، اور یہ کہ ان کی کھال وغیرہ سے قصاب کی اجرت نہ دوں، یعنی قصاب کی اجرت قربانی کا گوشت یا کھال نہیں ہو سکتی۔ دوستوں، قربانی کا گوشت یا کھالیں بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرم کی قربانی اور دیگر قربانیوں کا گوشت نہ بیچو، اسے خود کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ، اور کھالیں بھی نہ بیچو، البتہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ کھالوں کے مستحق غرباء اور مساکین ہیں، اس لیے دینی مدارس کو بھی دینا جائز ہے، کیونکہ وہاں زیر تعلیم طلبہ کی اکثریت غرباء اور مساکین کی ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کھالیں مجاہدین کو بھی دی جا سکتی ہیں
تاہم اجرت کے طور پر کسی کو دینا جائز نہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک اپنے لیے، دوسرا دوست احباب یا غیر سوالی کے لیے، اور تیسرا فقراء اور مساکین کے لیے۔ اس کے بارے میں قرآن میں سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ، خوددار محتاج اور سوالی کو بھی کھلاؤ۔ یہاں اللہ نے مسلمان ہونا شرط نہیں رکھا، یعنی غیر مسلم کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، قربانی 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کی جائے۔ رواں احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق سے مراد ہے کہ عید کا دن اور اس کے بعد پھر 3 دن 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ ذبح کرنے کی دعا صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے۔ دعا ہے بسم اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سب قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور خلوص نیت سے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عید میں سنت ابراہیمی کو پورا کرتے وقت محبت الہی اور والدین کی فرما برداری کا وہی جذبہ مسلمانوں میں رائج ہو جائے جیسا جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دکھایا تھا۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینل کو لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔